अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहजेब। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान महाजराई में इजाफा होता जा रहा है। एक बार फिर एक नई सफबंदी का आगाज हो चुका है। गिरफ्तारियां और नैब में तलबी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। हुकूमत ने एक बार फिर नवाज शरीफ की वापसी के लिए ऐलानात और कोशिशों का ऐलान भी कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खुसूसी कमेटी कायम कर दी है जिसमें बैरिस्टर शहजाद अकबर, फवाद चौधरी, शफकत महमूद, शेख रशीद और बाबर अमान शामिल होंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक वो अपोजिशन की ब्लैकमेलिंग में बिल्कुल नहीं आएंगे। अपोजिशन को वाज़ेह हो चुका है कि एनआरओ उन्हें नहीं मिलेगा, इसीलिए बरतानवी हुकूमत को फिर खत लिखने का फैसला किया गया है। नवाज शरीफ को हर सूरत वापस लाने का इरादा जाहिर कर दिया गया है, लेकिन क्या इस बार हुकूमत संजीदा है या अपोजिशन पर दबाव डालने का ही वही मंसूबा है? क्योंकि अपोजिशन के इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम ने नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल को स्टीयरिंग कमेटी का सरबराह तैनात करते हुए 11 अक्टूबर से हुकूमत मुखालिफ तहरीक का आगाज करने का ऐलान कर दिया है, जिसका आगाज कोयटा में एक बड़े जलसे से किया जाएगा। यह भी तय हुआ कि 11 अक्टूबर को कोयटा में पीडीएम का पहला जलसा होगा। इंशाल्लाह एक तारीखी जलसा होगा और उसके बाद पूरे पाकिस्तान में जो तहरीक है उसका आगाज़ इंशाल्लाह होगा और ये तहरीक बढ़ती जाएगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान को इस गैर जमहूरी अमल से निजात देकर ही इंशाल्लाह कामयाब होगी। अपोजिशन किस हद तक कामयाब होगी अहम सवाल है, लेकिन यह वाज़ेह है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बातचीत का रास्ता फिलहाल बंद हो चुका है। इसका अंदाजा अपोजिशन के खिलाफ नैब का तंग होता घेरा भी है। गुज़श्ता रोज मनी लॉन्ड्रिंग और रसासाजात केस में शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद आज उन्हें जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया गया। साथ ही साथ उनकी अहलिया नुसरत शहबाज और बेटी राबिया इमरान के वारंट भी जारी कर दिए गए। नून लीग के सीनियर नायब सदर और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को कल नैब ने एमडी मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन तैनाती केस में तलब कर लिया है। बड़ी अहम डेवलपमेंट है और इन खदशात का इज़हार किया जा रहा है कि उन्हें शायद कल अरेस्ट भी कर लिया जाए। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ भी आमदन से ज्यादा असासाजात केस की तहकीकात पर नैब ने वाज़ेह किया है कि मौलाना फजलुर रहमान को तलब किया जाएगा। हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि नैब की कार्रवाइयों का हुकूमत से कतन कोई लेना देना नहीं, लेकिन नैब की कार्रवाइयों की टाइमिंग शकूक व शुबहात पैदा कर रही है। हुकूमती वज़रा के बयानात सवालात खड़े कर रहे हैं। जब भी अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान महाजराई में इजाफा होता है, देखा यह गया है कि नैब हरकत में आ जाती है। पहले भी अपोजिशन की क़यादत की गिरफ्तारियां हुई, फिर जमानतों का सिलसिला चला और एक वक्त में नवाज शरीफ से डील की खबरों की तस्दीक भी खुद हुकूमती अराकीन नहीं की। जेल से बाहर जाना, हॉस्पिटल आना, हॉस्पिटल से घर जाना, तो मुस्लिम लीग तो डील की वजह अभी भी डील है। यकीनन जी, ये पसे पर्दा कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो है कि वो जेल से वो नहीं, लेकिन ये किसने किया डील? आप तो कैबिनेट का हिस्सा हैं, तो आपको कैबिनेट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो रहा है कि वो जेल से निकलते हैं, सरसेज अस्पताल में आते हैं, सरसेज अस्पताल से बीमार हैं, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, आप कह रहे हैं डील है। वो देखें ना, मेडिकल रिपोर्ट्स तो मैनिपुलेटेड भी हो सकती हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ, लेकिन हाल ही में नवाज शरीफ के ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से जारहाना खिताब के बाद नून लीग के रहनुमाओं और आर्मी चीफ के दरमियान मुलाकातों की खबरों का लीक होना, शहबाज शरीफ का फिर गिरफ्तार होना इस बात की निशानदही है कि डील या ढील अब अगर कहीं हुई भी थी तो वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। आज एक तरफ नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं के लिए नया हिदायतनामा जारी करते हुए फौजी हुकाम से निजी मुलाकातों पर भी पाबंदी लगाते हुए हिदायत जारी की कि अगर कौमी सलामती उमूर पर मुलाकात जरूरी भी हो तो वो खुफिया नहीं होगी और पार्टी कायद यानी नवाज शरीफ की इजाजत से होगी, क्योंकि ऐसी मुलाकातों से तनाजात जन्म लेते हैं। मखसूस हिस्सों को लीक करके सियासी क़यादत को बदनाम किया जाता है। यह नून लीग का मौक़िफ़ है, लेकिन इस इलामिया का सबसे अहम हिस्सा यह है कि नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं से अपील की है कि वो मौजूदा हालात में उनके बयानिए की भरपूर हिमायत करें। सवाल यह पैदा होता है कि क्या शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद नून लीग में दरारें पड़ सकती हैं? आज पंजाब में 4 अहम एमपीएज ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात की। नून लीग के ये एमपीएज हैं। ऐसी मुलाकातें पहले भी होती रही हैं, लेकिन शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की गिरफ्तारी में के बाद से पंजाब में क्या पार्टी की गिरफ्त मजीद कमजोर होती जाएगी और क्या इसीलिए अपोजिशन पंजाब की बजाय
کوئٹہ سے تحریک کا آغاز کر رہی ہے. یہ سوال بھی اہم ہے کہ کیا اپوزیشن کی تحریک جلسوں سے آگے بڑھ کر استعفوں تک بھی جائے گی, لانگ مارچ ہوگا جس طرح مریم نواز نے کہا, اور اس تحریک کا منطقی انجام کیا مڈ ٹرم انتخابات, عام انتخابات کی صورت میں نکل سکتا ہے, یا پہلے کی طرح اس بار بھی اپوزیشن کی تحریکیں باہمی اختلافات کی ہی نظر ہو جائیں گی. وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کے مطابق اپوزیشن کا اس وقت واحد ایجنڈا سینٹ انتخابات میں حکومت کی برتری کو روکنا ہے. 30 دسمبر جنوری تک جھاڑو پھر جائے گا. دسمبر جنوری میں پہلے کہہ چکا ہوں, کیونکہ مارچ سے پہلے ان کی سازش ہے کہ اس ملک میں ہنگامہ آرائی کی جائے تاکہ عمران خان سینٹ میں اکثریت نہ لے جائے. ایک ہی ایجنڈا ہے کہ مارچ میں اگر, جو کہ انشاءاللہ عمران خان کی پارٹی کو حاصل ہوگی, کہ سینٹ میں اکثریت حاصل ہو گئی تو پھر ان کی سیاست ٹھس کر جائے گی. اپوزیشن کی تحریک حکومت کو نقصان پہنچائے گی یا حکومت اپوزیشن کے گرد گھیرا تنگ کرے گی, کس کا پلڑا بھاری رہے گا, اور نون لیگ اپنی صفوں میں کیا مزید گرفتاریوں کی صورت میں سیاسی حکمت عملی کون سی اپنائے گی؟ ان تمام معاملات پر بات کریں گے. سابق وزیر اعظم اور نون لیگ کے سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی صاحب تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے, جو پہلے گرفتار بھی ہو چکے ہیں, اور کل صبح شاہد خاقان عباسی صاحب نیب میں طلب ہیں, اور خدشہ یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید انہیں اریسٹ بھی کر دیا جائے. انہی سے پوچھیں گے, وہ تھوڑی دیر میں اسٹوڈیو پہنچنے والے ہیں, لیکن اس وقت ہم گفتگو کریں گے وفاقی وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی محمد خان صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سیاسی ماحول دن بدن بگڑتا جا رہا ہے, مزید بھی بگڑے گا. آج اپوزیشن نے احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان باقاعدہ طور پر کر دیا ہے. 11 سے جلسے شروع ہو رہے ہیں. کس طرح اپوزیشن کا مقابلہ کریں گے؟ معاملات بڑی تیزی سے بگڑتے ہیں اگر سیاسی طور پر, جو نظر بھی آ رہا ہے. کیسے مقابلہ کرے گی حکومت اس کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. بہت شکریہ. دیکھیں, حکومت تو ہمیشہ جب بھی مقابلہ کرتی ہے اپنی پرفارمنس سے کرتی ہے, لیکن ظاہر ہے پرفارمنس کا تو پھر حساب کتاب مدت پوری ہونے کے بعد ہوتا ہے. پھر نیکسٹ الیکشن میں عوام فیصلہ کرتی ہے, اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے. تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس کا مقابلہ تو سیاسی طور سے ہی کیا جائے گا, کہ جہاں انہوں نے لاء کے مطابق کوئی جلسہ کرنا ہے, جلوس کرنا ہے, وہ کریں گے. جہاں قانون ہاتھ میں لیں گے اس کی پھر ریاست حکومت جو ہے وہ اجازت. اچھا, علی محمد خان صاحب, آپ پارلیمانی افیئرز کے منسٹر ہیں. آج بڑا ایک اہم فیصلہ وزیر اعظم نے کیا, 6 رکنی کمیٹی بنائی. اس کا مینڈیٹ کیا ہوگا, کیا ٹاسک دیا گیا ہے؟ بڑے اہم وزراء اس میں بابر امان, فواد چودھری, اسد عمر, 2-3 اور بڑے اہم, شفقت محمود اس میں شامل ہیں. کیا یہ اپوزیشن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, جو اپوزیشن جو کچھ کر رہی ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, یا ان سے مذاکرات کے لیے یہ کمیٹی بنائی گئی؟ مینڈیٹ کیا ہوگا ان کا؟ جی, یہ میں خود تو اس کا رکن نہیں ہوں. ظاہر ہے اس کے جو ممبران ہیں وہ بہتر آپ کو بتا سکتے ہیں ان کا جو TORs ہیں, ٹاسک ہیں. لیکن وہ سیاسی صورتحال کو دیکھے گی اور دیکھیں گے کہ جو سیاسی صورتحال میں, اور جو میاں صاحب جو ملک سے باہر ہیں ان کو واپس لانے کے لیے کیا کیا جائے, اور جو صورتحال بنتی ہے اس پہ کیا جواب دیا جائے, تاکہ جو بھی سیاسی کوئی قدم ہو اس کا جواب سیاسی ہی آئے, اور انتظامی معاملات میں طاقت کم از کم استعمال ہو. اور وہ انشاءاللہ کوشش یہ کی جائے گی کہ سیاسی مسائل کو سیاسی طریقے سے حل کیا جائے. باقی اپوزیشن جو ہے وہ دھرنا دیتی ہے, احتجاج کرتی ہے, جلوس نکالتی ہے, جلسہ کرتی ہے, ہمیشہ اپوزیشن کرتی ہے. یہ علی محمد خان صاحب, آج آپ کی گورنمنٹ نے ایک دفعہ پھر یہ اعلان کیا کہ نواز شریف کو واپس لایا جائے گا, قانونی جنگ لڑی جائے گی, برطانیہ سے بات ہوگی. یہ کیسے ہوگا؟ اس سے پہلے بھی حکومت بار بار یہ دعویٰ کر چکی ہے, لیکن کوئی کامیابی اس سے نہیں ملی, کیونکہ ہمارا کوئی معاہدہ ہی نہیں ہے برطانیہ سے. کس گراؤنڈ پر برطانیہ آپ کی بات مانے گا؟ وہاں کے قوانین کیسے اجازت ہی نہیں دیتے, تو کیوں یہ دعوے کیے جا رہے ہیں پھر؟ دیکھیے, برطانیہ ہمارا ایک دوست ملک ہے اور ان سے ہمارے کافی پرانے تعلقات ہیں, اور ہم نے بھی ہمیشہ ایسے معاملات میں ان سے تعاون کیا ہے. اب میاں صاحب کا کیس اور لوگوں سے ڈیفرنٹ ہے, کیونکہ میاں صاحب ایک تو علاج کے لیے گئے, عدالت میں یقین دہانی ان کی جماعت اور شہباز شریف صاحب کروا کے گئے کہ میاں صاحب واپس آئیں گے, اور ہی از دیئر ایز اے پیشنٹ, کہ وہ اپنا علاج کرا کے پھر واپس آ جائیں گے, کہ سیاسی پناہ انہیں نہیں لی. اور دوسرا یہ کہ ان کو آپ نے پوچھا کیسے, ایکسٹراڈیشن ٹریٹی تو نہیں ہے, لیکن لیٹر لکھا جا سکتا ہے, ان کی وزارت خارجہ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے, ان کی حکومت سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. مختلف ٹولز ہوتے ہیں حکومت کے پاس جن کو یوز کیا جائے گا. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میاں صاحب کو خود بھی اس کا احساس ہونا چاہیے. 3 بار کے وزیر اعظم ہیں, ان کا جو ہے آفیشیل اوتھ کے وہ پابند ہیں. ویسے بھی ایز اے پاکستانی, ایز اے کانسٹیٹیوشنل
ایز اے پولیٹیکل ورکر اور ایک بڑی جماعت کے جو ہے ایک سابقہ وزیر اعظم ہونے کے ناطے ان کا ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک قانون کو ماننے والے شخص کے طور پہ، کیونکہ جس ملک کو 3 بار انہوں نے وزارت عظمیٰ کی سب سے بڑی کرسی سے لیڈ کیا، کیا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس ملک کے قانون کا، آئین کا، اس ملک کی عدالتوں کا ان پہ یہ حق ہے کہ اگر وہ وہاں ضمانت دے کے گئے اور یہ کہہ کے گئے کہ علاج کرانے کے لیے گیا ہوں، اب ان کو واپس آنا ہے، اپنے کیسز کا سامنا کرنا ہے، ان کو خود سے بھی آنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ فیوجیٹو بنتے ہیں، وہ مفرور ہوتے ہیں قانون سے، آئین سے، تو پیچھے اپنی جماعت کے لیے مشکلات بنا دیں گے، کیونکہ عام لوگ پھر یہ سوال اٹھائیں گے کہ جب اقتدار ہوتا ہے، وزارت عظمیٰ ہوتی ہے، حکومت ہوتی ہے، تو آپ یہاں ہوتے ہیں، جب مشکلات ہوتی ہیں تو پھر آپ ان کا سامنا کرنے کی بجائے خود تو نکل جاتے ہیں اور اپنے جو بیچارے ورکر ہیں ان کو اس طرح چھوڑ دیتے ہیں۔ ظاہر ہے ان کے ورکروں نے، ان کے ایم این اے صاحبان نے، ان کی جماعت کے لیڈران صاحبان نے تو ان کو ڈیفینڈ کرنا ہے، وہ تو ان کا کام ہے، لیکن جو بیہائنڈ دا کیمرہ یا جو اپنی نجی محفلوں میں گفتگو ہوتی ہے اس سے آپ بھی باخبر ہوں گے۔ نہیں، اس میں علی محمد خان صاحب دیکھیں، نون لیگ کا موقف بڑا واضح ہے کہ نواز شریف واپس آئیں گے لیکن اپنے علاج کے بعد وہ واپس آئیں گے۔ نواز شریف کو حکومت نے اجازت دی ہے کہ ان کا علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا، اب حکومت مصر ہے کہ نواز شریف کو واپس لائیں گے، عدالتی حکم بھی یہی ہے۔ کیا کوئی ٹائم لائن دیں گے؟ حکومت کے ذہن میں کچھ ہے کہ کب تک نواز شریف صاحب کو واپس لا سکیں گے؟ کیونکہ برطانیہ کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے، بار بار ہم یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ ان کو واپس لانا تقریباً ناممکن ہے، بار بار آپ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو واپس لے آئیں گے، تو ٹائم لائن کیا ہے؟ کب تک واپس آ جائیں گے وہ؟ پھر دیکھیں وہ تو کوشش ہوگی کہ جلد سے جلد آئیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا اسلام آباد آنریبل ہائی کورٹ جو ہیں ان کی طرف سے بھی ان کو ڈائریکشن گئی تھی کہ وہ واپس تشریف لائیں، تو اگر وہ واقعی علاج کرانا چاہتے ہیں تو اس کی میڈیکل رپورٹس ہوں گی، ان کی پروسیجر کی رپورٹس ہوں گی، کوئی ڈاکٹر کی رائے ہوگی اور ان کا کوئی متوقع آپریشن کی ڈیٹ ہوگی، وہ تفصیلات متعلقہ عدالت میں جمع کرا دیں، تو وہ بھی جمع نہیں کرا رہے، واپس بھی نہیں آ رہے، تو آپ ہمیں بتائیں حکومت تو پابند ہے کہ ان کو واپس لا کے اسی عدالت کے سامنے پیش کیا جائے جہاں سے وہ گئے تھے۔ اچھا، شہباز شریف لیڈر آف دا اپوزیشن گرفتار ہو چکے ہیں، وہ مفاہمت کی سیاست کے حامی تھے، ٹکراؤ نہیں چاہتے تھے، جس طرف اپوزیشن اپنی تحریک کو لے کر جا رہی ہے، مریم نواز نون لیگ کو لیڈ کر رہی ہیں، تو کیا شہباز شریف کی گرفتاری سے حکومت کے لیے مشکل سے نہیں کھڑی ہو گئی؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ تو قانونی معاملات ہیں، میاں صاحب کا، شہباز صاحب کا جو ان کی ضمانت کینسل ہوئی ہے تو عدالت سے کینسل ہوئی ہے، حکومت نے تو نہ کینسل کی ہے، اور ظاہر ہے وہ تو عدالت کا اختیار ہے، تو وہ اگر بیہائنڈ دا بارز ہیں تو وہ ان کو قانونی اپنی جنگ جو ہے وہ لڑنی چاہیے۔ ہاں بیانیے میں دونوں کا فرق ضرور ہے، لیکن ہم شاید یہ بھی ڈیپ ڈاؤن ہم لوگ سمجھتے ہیں، لوگوں کی رائے ہے کہ اصل میں یہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں، گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کھیلا جاتا ہے، اور بیسیکلی ان کا جو طریقہ واردات ہے وہ یہی ہے کہ ایک طرف سے تند و تیز بیان آتے ہیں، دوسری طرف سے مفاہمت کی بات ہوتی ہے، اور اندر سے یہ جو ہے یہ بات لوگ کہتے ہیں کہ شاید بات ان کی ایک ہی ہے۔ ویسے علی محمد خان صاحب، عدالت کے احکامات تو وہ ہیں، بالکل عدالت نے فیصلہ کیا، لیکن گرفتاریوں سے پہلے حکومتی وزراء کی جانب سے بیانات دے دیے جاتے ہیں۔ شیخ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی دسمبر جنوری تک جھاڑو پھر جائے گا، اسی طرح کے بیانات اپوزیشن کو پھر موقع فراہم کرتے ہیں حکومت پر۔ آپ لوگوں پر سوالات اٹھنے کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ شیخ صاحب ایک ہفتہ پہلے کہہ دیتے ہیں کہ شہباز شریف تو نے اندر جانا ہے۔ شیخ صاحب ہمارے اہلائے ہیں لیکن وہ ہماری جماعت کے رکن نہیں ہیں، ہمارے ایسے پابند نہیں ہیں، وہ ان کی اپنی جماعت ہے، وہ اپنا ایک سٹائل ہے ان کا، وہ ان کا حسن ہے ان کی سیاست کا کہ وہ اس طرح کے بیان دیتے ہیں اور تند و تیز بیان بھی دیتے ہیں، اور وہ ان کا اپنا ایک سٹائل ہے، ہم ان کو ایک حد سے زیادہ تو پابند نہیں کر سکتے۔ جو جماعت کی اور جو حکومت کی پالیسی ہے وہ بات تو ہمارے انفارمیشن منسٹر کرتے ہیں جو شبلی فراز صاحب ہیں، یا اگر ہمارے سینئر منسٹرز آپ دیکھ لیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں یا پرویز خٹک صاحب ہیں، جو ہمارے سینئر ترین لوگ ہیں، ان میں سے کسی نے کوئی پیشن گوئی نہیں کی۔ اگر آپ شیخ رشید صاحب کی بات کرتے ہیں تو وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کا اپنا خاص ایک انداز ہے جس سے ہم سب پیار کرتے ہیں، اور وہ پاکستان کی سیاست کا ایک حسن بھی ہے، اور ان کی وجہ سے ہماری خبروں کی چاشنی بھی لگی رہتی ہے۔ لیکن میرا نہیں خیال تحریک انصاف کے کسی سینئر ممبر کا جو ہے کسی نے یہ بیان دیا۔ علی محمد خان صاحب، آپ کا اور شیخ صاحب کا پیار اپنی جگہ، لیکن دیکھیں پچھلے دنوں وزیراعظم عمران خان نے کابینہ اجلاس میں باقاعدہ طور پر یہ کہا تھا کہ وزراء ایسے بیانات دیتے ہوئے احتیاط سے کام لیں تو اچھا ہوگا، حکومت کے لیے مشکلات نہیں پیدا ہوں گی۔ کیا وزیراعظم کی ہدایات کا اطلاق شیخ رشید پر نہیں ہوتا؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں؟
نہیں دیکھیں، کچھ آپ کی جماعت کے اپنے جو لوگ ہوتے ہیں، جیسے میں ہوں یا شاہ صاحب ہیں یا مراد سعید صاحب ہیں یا جو بھی ہمارے تحریک انصاف کے لوگ ہیں، وہ ان کی لمیٹیشن زیادہ ہوتی ہیں، زیادہ وہ پابندی کرتے ہیں. شیخ صاحب ہمارے اعلیٰ ہیں اور تھوڑے سے آزاد ہیں، وہ تھوڑے سے پیارے ہیں ہم سب کے، تو ٹھیک ہے ان کے بیانات چلتے رہتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحبان کو جو ہے وہ اپنا آنا چاہیے، اپنے عدالتوں کو فیس کرنا چاہیے. شہباز صاحب تو کر ہی رہے ہیں، لیکن میاں صاحب کو، بڑے میاں صاحب کو آنا چاہیے، ان کو فیس کرنا چاہیے. کیونکہ کیا آپ کو اپنی ملکی عدالتوں پہ اعتماد نہیں ہے؟ سپریم کورٹ پہ اعتماد نہیں ہے؟ انہی عدالتوں نے تو آپ... اچھا، اس میں علی محمد خان صاحب اپوزیشن کی بات کریں تو کہا یہ جاتا ہے کہ 70 کی دہائی کے بعد پہلی دفعہ پوری اپوزیشن ایک پیج پر دیکھ رہی ہے، تمام جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہیں، مشترکہ حکمت عملی کے تحت آگے بڑھا جا رہا ہے. حکومت اس کو کتنا بڑا خطرہ سمجھ رہی ہے؟ اگر اسی طرح اپوزیشن کے گرد گھیرا تنگ ہوتا گیا اور ان کو دیوار سے لگاتا جاتا رہا تو سیاسی عدم استحکام بڑھے گا اور آپ کی پرفارمنس مزید جو ہے وہ اس سے سفر ہوگی. دیکھیں، میں اس بات سے تو انکار نہیں کروں گا، وہ تو ایک طرح سے فلیمبوائنٹ سی بات ہو جائے گی کہ بھی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. اپوزیشن جب بھی اکٹھی ہوتی ہے، حکومت جو ہے اس کا نوٹس لیتی ہے اور حکومت آبزرو کرتی ہے. لیکن یہ جو اپوزیشن ہے ان کے بیچ میں کوئی آئیڈیولوجیکل تو چیز ہے نہیں کہ جس کی وجہ سے اکٹھے ہوئے ہیں یا عوام کے درد کی وجہ سے اکٹھے ہوئے ہیں. یہ تو صرف بغض عمران میں اکٹھے ہوئے ہیں. خان صاحب سے ان کی نہیں لگتی، چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کرسی سے ہٹ جائیں بائی ہک اور بائی کروک. اب ان میں جو پیپلز پارٹی ہے، آپ مجھے بتائیں پیپلز پارٹی کا سندھ کی حکومت سے استعفیٰ دے گی؟ کیا وہ اس کے لیے تیار ہے؟ میجر اسٹیپ تو یہ ہوگا، جائیں سندھ کی اسمبلی سے استعفیٰ دیں تاکہ ایک اکائی جو ہے فیڈریٹڈ یونٹ کا عدم اعتماد ہے. وہ تو آپ کرنے سے رہے، وہ آپ کر نہیں رہے. جہاں تک مولانا صاحب کا تعلق ہے، بسد احترام، عالم دین ہے، ان کا احترام ہے، لیکن ان کے سٹیکس بڑے کم ہیں. ان کے کچھ 4 5 10 کے قریب ممبر ہیں قومی اسمبلی میں، تو وہ تو میجر اپوزیشن پارٹیز میں نہیں آتے. اور فضل الرحمان صاحب پہلی بار اپنی سیاست میں قومی اسمبلی سے باہر ہیں. اس وقت وہ قومی ادارے سے ایک طرح سے باہر ہیں، تو ہی فیلز لیفٹ آؤٹ. تو وہ تو چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ شپ ریک ہو، لیکن کیا اس لیول تک جانے کے لیے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز تیار ہے؟ اچھا چلے آپ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ حکومت ان کے پاس ہے. اگر اپوزیشن کی جانب سے استعفوں سمیت لانگ مارچ کا اندیا تو دے دیا گیا ہے، پیپلز پارٹی سمیت نون لیگ کی جانب سے بھی مریم بھی کہہ چکی ہے استعفوں کا وقت آیا تو استعفے دے. اگر استعفے دے دیے جاتے ہیں آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہنوز دلی دور است. تو ابھی بڑی راتیں باقی ہیں ان چیزوں میں آنے میں. اور خان صاحب نے تو کہہ دیا ہے، وزیر اعظم صاحب نے کہہ دیا اگر استعفیٰ دیں گے تو ہم الیکشن کرا دیں گے. علی محمد خان صاحب، یہ میں شاید خاقان عباسی کے سامنے یہ محاورہ رکھوں گا کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں، تو ان سے بھی پھر جواب لیں گے. جاتے جاتے ایک خبر اس وقت چل رہی ہے کہ چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں توسیع کی تجویز آئی تھی جس کو حکومت نے مسترد کر دیا ہے. کیا کوئی تصدیق یا تردید کرنا پسند کریں گے اس کی؟ لیکن نیب کے حوالے سے پرٹیکولر بات تو میں نہیں کروں گا کیونکہ میرے علم میں نہیں ہے، نہ کوئی کابینہ میں کوئی ایکسٹینشن کی ایسی کوئی بات آئی ہے. ہاں البتہ ایک اور محکمے میں ایک ایکسٹینشن کی بات آئی جو نارمل ہوتا رہتا ہے، جو سویلین ادارے ہیں، واٹر اینڈ پاور کے حوالے سے کسی کوئی عہدیدار تھے، ان کی کوئی ایکسٹینشن کی بات کی. تو وزیر اعظم صاحب نے پالیسی بات کی کہ وہ اس طرح کی ایکسٹینشنز کے حق میں جو ہے وہ نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جو مدت پوری ہوتی ہے تو اگر کوئی بہت ضرورت نہیں ہے، کوئی ریاست کو ضرورت نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے نیشنل سیکیورٹی کو ضرورت ہو، تو وہ سمجھتے ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ اور پیسج آف ٹائم جس کی مدت پوری ہوتی ہے وہ چلا جائے اور پھر دوسرا افسر پروموٹ ہو کے تاکہ ادارے جو ہے وہ زیادہ مضبوط اور توانا ہو اور نیچے لوگوں کو آگے بڑھنے کے موقع ملے. تو ایسی کوئی چیز اس وقت تو میرا نہیں خیال کہ زیر غور ہے، اور آئے گی بھی تو اس پہ کافی ڈبیٹ ہوگی، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ زیادہ اس بات سپورٹ آئے گی، لیکن وہ دیکھنا پڑے گا کہ جب وہ کوئی بات ڈسکس ہوتی ہے تو ابھی کوئی ایسی چیز کبھی. اچھا علی محمد خان صاحب، مجھے بتایا گیا ہے کہ 2 سوال آپ سے، ہماری ایک ایکسکلوسیو سٹوری ہے اس پر بھی آپ سے پوچھنا ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ رہی گا. ناظرین، وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد ایک ایکسکلوسیو سٹوری پر بھی بات کریں گے. شاید خاقان عباسی صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے، اور علی محمد خان صاحب سے ایک 2 سوال پوچھنے ہیں بڑے اہم، تو ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. ویلکم بیک ناظرین. شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ایک دفعہ پھر کل بلاوا آ گیا ہے اور
خدشہ یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ میں بھی آپ کو اریسٹ کر دیا جائے. کیا آپ کو پتا ہے کہ کیس کیا ہے؟ کچھ پتا؟ کوئی پتہ نہیں ہے جی. نہیں لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ تقریباً میری 21ویں سالگرہ ہے نیب کی. 99 سے نیب جا رہا ہوں جی. بڑا پرانا گاہک ہوں. نہیں لیکن یہ صبح جو آپ کو آپ کو کیس کا ہی پتہ نہیں ہے؟ کیس کو ہو تو پتہ ہو. ایک کاغذ آیا اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی کمیٹی کے چیئرمین تھے جس نے MDPMDC لگایا ہے. وہ رولز کی وائلیشن ہوئی ہے. تو میرے وہ سارے کیس اسی قسم کے ہیں کہ آپ نے رولز وائلیٹ کر دیے. مطلب کوئی ڈیٹیل میں آپ کو نہیں بتایا گیا اختیارات کا ناجائز استعمال یا کوئی کرپشن وغیرہ یا اس قسم کا؟ مجھے تو یاد بھی نہیں ہے. 5-6 سال پرانی بات ہے. اور PMDC تو بڑا چھوٹا سا ادارہ تھا منسٹری میں, کیونکہ وہ سارا ڈیوالو ہو گیا تھا پروونسز کو. اچھا. تو بہرحال کیس بنانے میں یہاں کون سی دیر لگتی ہے؟ نہیں یہ PMDC بھی اور منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن وغیرہ, وہی پاکستان منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی تعیناتی جو ہے اس پر. تو آپ اس بندے کو نہیں جانتے تھے پہلے سے جس کی تعیناتی کی گئی ہے؟ بریگیڈیئر صاحب ہیں, میں ان کو اس وقت آج بھی نہیں جانتا ہوں. اچھا. لیکن وہ جاننے نہ جاننے کی بات نہیں ہے. وہ فائلیں میں ان سے کہوں گا فائلیں دکھا دیں, پتہ لگ جائے گا کیا ہوا ہے کیسے ہوا ہے. وہاں دن میں آدمی 20 ایشوز آتے ہیں, 20 ایشوز ڈسکس ہوتے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ جہاں پر ایک 17 گریڈ کا افسر ایک وزیر سے وزیر اعظم سے پوچھے گا تمہاری پالیسی غلط تھی, تم نے یہ غلط اپوائنٹ کر دیا, پھر وہ ملک کیسے چلے گا؟ یہ کیوں ہو رہا ہے بھائی صاحب آپ کے ساتھ؟ APC. اچھا. آپ کے پروگراموں میں نہ آئے, کوئی کچھ نہیں ہوگا, گھر بیٹھے رہے, آرام سے بیٹھے. آپ سمجھتے ہیں کل جو آپ کو بلایا جا رہا ہے یہ APC میں جو کچھ ہوا جی وہ نہ ہوتا تو کل نہ بلایا؟ جی بالکل نہیں بلا. تو اس کا مطلب کہ آپ یہ بھی انٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ آپ اریسٹ ہو جائیں گے کل؟ بالکل اریسٹ کر سکتے ہیں. اگر شہباز شریف صاحب کو اریسٹ کر سکتے ہیں جن کا ریفرنس فائل ہو گیا ہے, عدالت میں ہے, تو مینٹلی اس کے لیے تیار ہیں؟ نہیں, ہر وقت مینٹلی تیار رہتے ہیں. پاکستان کی آج کے حالات ہی ایسے ہیں کہ اگر آپ اپوزیشن میں ہیں اور آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو تیار رہنا چاہیے بےعزتی کے لیے اور جیل جانے کے لیے. اچھا سر, یہ اسٹیئرنگ کمیٹی کا اب تو احسن اقبال صاحب سربراہ بھی بن گئے ہیں, شہباز شریف صاحب چلے گئے اندر, اب میاں صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں. کل ہوپ فلی سینیٹی ول پریویل اور آپ اریسٹ نہیں ہوں گے, لیکن آپ اریسٹ ہو بھی سکتے ہیں. مریم نواز صاحبہ بھی ہو سکتی ہیں. آپ پہلے بتا چکے ہیں کہ آپ کو خدشہ ہے گرفتار آپ کر لیے جائیں گے. کون لیڈ کرے گا پارٹی؟ کیا لائعمل کیا ہوگا؟ 11 کو جلسہ ہے, 11 تک شاید 3-4 آپ اور بھی اریسٹ ہو جائیں. سارے اریسٹ ہو جائیں, کیا ہو جائے گا؟ ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے. یہ جو آج تحریک ہے یہ ملک کے حالات بہتر کرنے کے لیے ہے, یہ عوام کے مسائل کے حل کے لیے ہے. حکومت تو ناکام ہو چکی ہے, ہمارے جیل میں جانے سے اور ناکام ہوگی. حکومت چلتی ہے مورل اتھارٹی پہ, یہ حکومت مورل اتھارٹی کھو چکی ہے, اخلاقی قدریں ختم ہو گئی ہیں. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چل جائے گی, یہ نہیں چل سکتی. سر یہ بتائیں, لانگ مارچ اور استعفے, کیا یہ اب مہینے 1.5 مہینے کی بات ہے جس طرح حالات جا رہے ہیں؟ یہ سارے آپشنز ہیں. اس میں لوگوں موبلائز کرنا ہے, اس میں جلسے جلوس ہوں گے, اس میں جو بھائی سر لوگ کیسے دیکھیں, اگر تو اپوزیشن کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ آپ لوگوں سمیت اندر چلے جاتی ہے, لوگ کیسے موبلائز ہوں گے؟ کوئی تو ہوگا نا. MNAs ہیں ہمارا 84 MNA ہے, 83 MNA ہیں, وہ پچھلی گلی سے نکل گئے. پھر MPs ہیں, وہ اگر مفاہمت کی سیاست پہ بلیو کرنا شروع کر دیں, آپ جیل چلے گئے, پھر کیا ہوگا؟ نہیں, عوام نہیں کرتے نا. ہم جو بات کرتے ہیں عوام کی بات کرتے ہیں, کوئی ذاتی بات نہیں ہوتی. عوام آج چاہتے ہیں کہ ان کی ووٹ کا احترام ہو. عوام چاہتے ہیں کہ یہ ملک آئین کے مطابق چلے. یہ نہیں چلا. ہم نے سارے تجربے کر لیے. یہ آخری تجربہ تھا ہائیبریڈ گورنمنٹ کا, وہ بھی ختم ہو گیا. اچھا سر, یہ کوئٹہ سے جلسوں کا آغاز کوئی خاص اس کی وجہ, کیونکہ پنجاب میں اس طرح سے موبلائز نہیں ہے آپ کی پارٹی, 4 MPs آج بھی ملے بزدار صاحب سے, کچھ اس سے لنکڈ نہیں ہے یہ ڈیسیجن؟ بزدار صاحب کو وہ 4 مبارک ہوں, اپنی جماعت میں شامل کر لیں. یہ دیکھیں نا, یہ ملنا, یہ ناکامی ہوتی ہے حکومت کی. ہم نے تماشے بڑے دیکھیں, 4 MPA مل لیے, ادھر بات ہو گئی, اس نے یہ کہہ دیا, یہ اس کو گرفتار کر لیا. یہ بزدلی اور ناکامی کا ثبوت ہے. آپ فیس کریں نا عوام کو, آپ فیس کریں نا اپوزیشن کو. اسمبلی بند کر دیتے, اسمبلی میں بات نہیں کر سکتے. اب اسمبلی بند ہے, اب لوگ سڑکوں میں جائیں گے, عوام کے مسائل کا حل تو نکلے گا نا.
چاہے اسمبلی سے نکلے, سڑکوں سے نکلے. تو کوئٹہ آغاز ہے, کوئٹہ آج جو اسٹیئرنگ کمیٹی تھی اس میں یہ سب کی مشاورت سے فیصلہ ہوا. اچھا, صرف ایک جلسے کا ہوا ہے, اس کے بعد نہیں, اس کے بعد دیکھیں یہ 4 صوبائی دارالحکومتوں میں جو اعلامیہ تھا اے پی سی کا, اس میں یہ شامل ہے کہ 4 صوبائی دارالحکومتوں میں مرکزی جلسے ہوں گے, اس کے علاوہ بھی جلسے ہو سکتے ہیں. پھر احتجاج کی تحریک ہوگی, پھر ایک لانگ مارچ ہوگا, اسی کے اندر استعفے بھی شامل ہیں, عدم اعتماد بھی شامل ہیں, یہ سب چیزیں, سب آپشنز موجود ہیں. اچھا, میاں صاحب نے بڑا ایک سگنیفیکنٹ فیصلہ کیا کہ پارٹی لیڈرشپ جو ہے وہ عسکری قیادت سے ملے گی تو پبلکلی ان کو ڈکلیئر کرنا پڑے گا اور سارا سب کچھ. سر بہت سارے ایسے معاملات ہیں, پرائم منسٹر رہ چکے ہیں کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. پاکستان جیسے ملک میں ملاقاتوں کے بغیر یہ چیزیں ہو نہیں سکتی. کیا یہ درست فیصلہ تھا؟ دیکھیں یہ اس فیصلے کا آپ پڑھیں نا, اس میں لکھا ہوا کہ کیوں یہ کیا گیا. جب تشہیر کی جائے, ایک اعتماد کی میٹنگ ہوتی ہے, میں میٹنگ بلاتا ہوں, آپ میرے پاس اعتماد میں آتے ہیں, میں اس کی تشہیر کرنی شروع کر دیتا ہوں اور تاثر دیتا ہوں کہ شاید یہ مجھ سے مانگنے آئے تھے, مجھ سے کوئی فائدہ حاصل کرنے آئے تھے, کوئی این آر او لینے آئے تھے. پھر دوسرا آدمی ایک دفعہ تو آپ نے ڈس لیا, پھر کیا ہوگا, اگلی دفعہ کیا کریں گے, ٹھیک ہے نا. پھر اس لیے ہماری بھی کچھ عزت ہے. تو اب ہم نے یہ فیصلہ کیا, سمجھتے ہیں کہ سوری آپ تو اس لیے اب سیاسی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ جو بات بھی ہو تشہیر کر کے پبلک میں, پھر ہمیں پورا اختیار حاصل ہے کہ ہم بھی جا کے بات کریں گے کہ جناب یہ ہمیں بلایا گیا, ہم نے یہ بات کی, انہوں نے یہ جواب دیا. یہ چیزیں اعتماد کی باتیں ہوتی ہیں. فیٹف پہ ایک نہیں, میں 10 میٹنگز ہوئیں. ہم نے آپ کی ویسے کبھی ہوئی ہے ہم نے اصلاح کسی آرمی چیف سے یا؟ جی میری 2018 میں جب سے حکومت چھوڑی ہے ایک میٹنگ ہوئی تھی ان کی خواہش پر, میں اکیلا نہیں تھا. اچھا. اور وہ صرف نیشنل ایشوز پر, اکانومی پر بات ہوئی تھی. ٹھیک. ہم نے بتایا تھا کہ یہ خرابیاں ہو رہی ہیں اور یہ اس کے اثرات ہوں گے. ٹھیک. میں اب حقیقت سے کہتا ہوں کہ جو میرا ٹائم فریم تھا اس سے بہت جلدی وہ تمام چیزیں تباہ ہو گئیں. اچھا. کیونکہ ہمیں نظر آتا تھا حکومت کہاں جا رہی ہے, حکومت کے فیصلے غلط تھے. اس کے علاوہ بھائی صاحب آپ کی کوئی, نہ انہوں نے کوشش کی, نہ آپ نے, نہ کوئی میٹنگ نہیں ہوئی؟ فیٹ ایف کے معاملے میں حکومت چونکہ ڈیل نہیں کرتی تھی, تو بیچ میں فوج بھی تھی, حساس ادارے بھی تھے, تو وہاں پر بلز پہ بات ہوئی. مطلب جو زبیر صاحب کا بتایا جاتا ہے کہ نواز شریف اور مریم صاحبہ کے معاملات, کیسز وغیرہ, انہوں نے ایسی کوئی ڈسکشن آپ سے کبھی؟ نہیں, میں ضرورت ہی نہیں ہے. میں تو صرف جب پارٹی نے کہا کہ یہ معاملہ ہے فیٹ ایف کے بلز کا, ٹھیک, تو اس میٹنگز میں نے شاید 3 میٹنگز اٹینڈ کی, باقی دوسرے لوگ کرتے تھے, اور یہی صرف بلز پر بات ہوئی. اچھا, لیکن اس کی بھی تشہیر غلط کی گئی. ٹھیک ہے. مریم نواز صاحبہ نے پرسوں پریسر میں بڑی ایک اہم بات کی کہ میرا اور میاں صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ ہر کسی کا کندھا اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. وہ اپنی پارٹی کے بارے میں بات کر رہی تھی کہ بہت سے لوگ خاموش بھی ہیں, اور ظاہر ہے اس کی اپنی وجوہات ہیں. کیوں ان کو اس موقع پر یہ بات کرنی پڑ رہی ہے؟ کیا واقعی ان کا بیانیہ اتنا سخت ہے کہ کچھ رہنما جو ہیں وہ شاید بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں؟ نہیں, سخت کی بات یہ ہے کہ آج ملک میں حق کی بات نہیں ہو سکتی. میں آپ کی ٹی وی پروگرام پہ نہیں کر سکتا, آپ بھی بہت سی باتیں نہیں کر سکتے. ہم اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں بدقسمتی سے. یہ وہ کام ہے جو ملکوں نے 60 کے عشرے میں 70 کے عشرے میں چھوڑ دیے تھے. ہم ایک دوسرے سے تو کر سکتے ہیں نا, ٹی وی کیمرہ بند کر کے کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے بیان کیا کہ یہ بیانیہ کہ ووٹ کا احترام ہو اور ملک آئین اور قانون کے مطابق چلے, آج پاکستان میں بھارا ہے. یہ بہت سے ممالک میں بھارا ہوا کرتا تھا, انہوں نے یہ کام چھوڑ دیے اور ترقی حاصل کی. ہم نے آج تک یہ کام پکڑے ہوئے ہیں. ٹھیک. اچھا, آخری کمنٹ آپ سے بھائی صاحب. آپ نے حکومتیں بھی دیکھی ہوئی ہیں, اپوزیشن بھی دیکھی ہوئی ہیں, لاٹھی چارج بھی کھایا ہوا ہے, وزارت عظمیٰ بھی آپ نے کی ہوئی ہے. کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ اپوزیشن کو ٹف ٹائم دے پائے گی گورنمنٹ کو, کنسیڈرنگ کہ ادارے اور اپوزیشن جو ہیں, حکومت جو ہے ایک پیج پر ہیں؟ میں آج آپ کو کچھ ایسی باتیں ہیں جو ٹی وی پہ نہیں کہہ سکتا, ٹس سے مس نہیں, ایک ہی پیج پر ہیں ادارے بھی. اگر اور حکومت اداروں کے سہارے قائم ہے تو پھر تو مجھے زیادہ تشویش ہے, کیونکہ حکومت تو ناکام ہو چکی ہے, عوام پریشان ہے, معیشت تباہ ہے, مہنگائی عام ہے, بے روزگاری پھیلتی جا رہی ہے. کوئی تو پازیٹیو سائن نظر آئے نا. اگر میں نے آپ کے پروگرام میں بھی کہا ہے کہ آج پہلی دفعہ پاکستان میں آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ادارے اکٹھے ہیں لیکن حکومت نہیں چل رہی, اس کی کیا وجوہات ہیں؟
اگر ہماری حکومت نے کام کر کے دیے، میں گننا شروع کروں ختم نہیں ہوتے. ادارے تو آپ کے ساتھ بھی تھے. نہیں، ادارے سب کے ساتھ ہونے چاہیے. صحیح. ادارے اس ملک سے باہر نہیں ہیں، جتنے وہ محب وطن اتنے ہم ہی ہیں، جتنے ہم ہیں اتنے وہ بھی ہیں. سب کا ایک کام ہے جو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کے اندر رہیں، کام کریں، ملک کی بہتری کریں. اگر آج ملک کی بہتری نہیں ہے تو ہم سب ناکام ہیں. ٹھیک. اگر آج پاکستان کے عوام پریشان ہیں، ہم سب ناکام ہیں. یہاں کسی کا فائدہ نہیں ہے. یہ تاثر کہ یہاں ادارے کا فائدہ ہو جائے گا، میں نقصان میں، یا مجھے جیل ڈال دیں گے ملک کا. اگر ملک کا فائدہ ہم سب کو جیل ڈالنے میں ہے، ہمیں کل بتا دیں، ہم خود چلے جائیں گے. ٹھیک. شاہد خاقان بھائی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. وش یو آل دا بیسٹ فار ٹمارو. وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد علی محمد خان صاحب سے ایک دو سوالات کرنے ہیں. کوئی بجلی گیس پھر مہنگی ہو رہی ہے، ایکسکلوسیو خبر ہے ہمارے پاس. کل کیا ہونے جا رہا ہے پاکستان میں؟ بریک کے بعد ہمیں جوائن کیجیے. ویلکم بیک ناظرین. حکومت کی اس وقت توجہ تو اپوزیشن کا گھیراؤ اور سیاسی ماضرائی جو ہے وہ اس کی جانب ہے. ایسے میں عوام کے لیے کسی ریلیف کی امید کرنا کیا بےسود ہے؟ یقیناً بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ حکومت نے ایک بار پھر عوام کی جیب پر بڑا وار کرنے کی تیاری کر لی ہے. آپ نے ٹھیک سنا، اور اس حوالے سے انتہائی اہم فیصلہ کل ہونے والے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں لیے جانے کا امکان ہے. حال ہی میں حکومت نے ادویات اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا عوام دشمن اقدام اٹھایا تھا، اور اب گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ کرنے کا منصوبہ تیار ہو چکا ہے. بڑی بات کو موصول دستاویزات کے مطابق حکومت گیس کی قیمتوں میں اضافے کی مد میں عوام کی جیب پر 5 ارب سے زیادہ کا اضافی بوجھ ڈالنے کے لیے پر تول رہی ہے. بڑی بات کی معلومات کے مطابق وزارت پیٹرولیم ڈویژن نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کی کل کی میٹنگ کے لیے گیس کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ میٹر رینٹ میں بھی اضافے کی تجویز پیش کر دی ہے. ہمارے پاس جو دستاویزات ہیں اس کے مطابق گیس کی قیمتوں میں 50 روپے فی ملین بی ٹی یو اضافے کی جو ہے وہ تجویز دی گئی ہے، جو توانائی، سیمنٹ کارخانہ، سی این جی اور کھاد سمیت کئی دوسری صنعتوں پر لاگو ہوگی. تاہم عام صارفین اور تندور اس اضافے سے فی الحال مستثنیٰ ہوں گے. لیکن حکومت نے عوام پر مہنگائی کی تلوار تان دی ہے، اور منصوبہ یہ ہے کہ عام عوام سمیت تمام صارفین کے لیے میٹر کے کرائے میں بھی اضافہ کر کے 20 روپے ماہانہ سے 40 روپے ماہانہ کر دیا جائے گا. وزارت پیٹرولیم کی سمری کے مطابق گیس تقسیم کار کمپنی ایس ایس جی سی ایل اور ایس ایس جی پی ایل اس اضافے سے بترتیب 287 اور 226 ارب روپے کے قریب ریونیو حاصل کریں گی، جس سے دونوں کمپنیوں کے پچھلے سال کے مالی خسارے میں کمی آئے گی. دلچسپ بات یہ ہے کہ سمری میں حکومت کو یہ باور بھی کرایا گیا کہ اگر حکومت صارفین پر یہ بوجھ نہیں ڈالتی تو اسے ایس این جی پی ایل کو سبسڈی دینی پڑے گی تاکہ پچھلے سالوں کے اخراجات کو پورا کیا جا سکے. بڑی بات کے ذرائع کے مطابق گیس قیمتوں میں اضافے کی وجہ حال ہی میں آئی ایم ایف کی طرف سے پاکستان کو یہ بتایا گیا ہے کہ 6 ارب ڈالر کے بقیہ پروگرام کے لیے گیس اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرنا ہوگا. آئی ایم ایف نے پاکستان کا 3 سال سے زیادہ کا بقیہ پروگرام فروری سے مؤخر کر رکھا ہے. اسی پر بات کریں گے. ہمارے نمائندہ خصوصی ریاض الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں. ریاض، کل ایک دفعہ پھر چیزیں مہنگی ہونے جا رہی ہیں، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، وزارت پیٹرولیم نے یہ سمری تیار کر لی ہے، اور کل تقریباً دن 11 بجے 11:30 بجے اس کا فیصلہ ہو جائے گا کہ جو گیس کی قیمتیں ہیں، جو کنزیومرز ہیں، عام جو صارف ہے اور جو انڈسٹری ہے، اس کے لیے مہنگی کی جائے یا نہ کی جائے. جس میں جیسا کہ آپ نے کہا کہ 50 روپے یونیورسل جو سب کے لیے تبدیلی ہے، جس میں تندور جو ہے اور عام صارف جو ہے وہ اس سے بچ گیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میٹر رینٹ ہے وہ 2004-05 میں 20 روپے تھا، تو اس کو 40 روپے بڑھانے کی تجویز ہے. کل ملا کر تقریباً ایس این جی پی ایل اور ایس ایس جی سی ایل کو 287 اور 226 ارب روپے کا جو ہے بالواسطہ اور بلا واسطہ فائدہ ہوگا. اس سے یہ کل ملا کر تقریباً 513 ارب روپے بنتے ہیں. اچھا، تو یہ ایک بڑا ایک پلان ہے گورنمنٹ کا، کیونکہ اس سال 2 دفعہ جو گیس کی قیمتوں میں جو اضافہ تھا وہ مؤخر کیا گیا، ایک فروری میں اور ایک 25 جون کو. تو یہ لیکن اب یہ ہونے جا رہا ہے. اچھا ریاض، خبر ہمارے پاس یہ بھی ہے کہ کسی وزارت نے اس کا جو ہے وہ مخالفت بھی کی ہے. جی بالکل، وزارت صنعت
وزارت تجارت جو ہیں انہوں نے اس کی رائٹنگ میں مخالفت کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ہم اس گیس کی قیمت میں اضافہ کرتے ہیں تو اس جو صنعتیں ہیں اس میں ایک فرٹیلائزر یا کھاد کی بڑی جو ہے وہ صنعت ہے وہ اس سے متاثر ہوگی، کیونکہ فی بیگ جو ایک بوری جو ہوتی ہے پیک ہوتا ہے وہ 75 سے 100 روپے مہنگا ہو جائے گا. تو اس سے نہ صرف وہ بیگ مہنگا ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو آگے روی کی جو فصل آ رہی ہے وہ بھی مہنگی ہوگی، اس سے تمام سبزیاں اور دوسرے جو کھانے پینے کی روزمرہ کی اشیاء ہیں اس پہ بھی اثر پڑے گا. لہٰذا انہوں نے کہا ہے کہ اس میں اضافہ نہ کیا جائے. ریاض، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. علی محمد خان صاحب اس وقت ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی صاحب، کل اجلاس ہے، آپ نے یہ سنا ایک بار پھر ایجنڈے میں گیس کی قیمتوں میں اضافے کی تجویز ہے جس کے مطابق عوام کی جیب پر 513 ارب روپے کا بوجھ ڈالا جائے گا. دلچسپ بات یہ ہے کہ میٹر رینٹ کو بھی 20 سے 40 روپے تک بڑھایا جا رہا ہے. انڈسٹریز کے ٹیرف میں اضافہ کیا جائے گا. یہ کیا آپ کی گورنمنٹ تو آئی تھی غریب کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے؟ دیکھیے، آئیڈیلی سپیکنگ تو نہیں بڑھنا چاہیے. کوشش یہ ہم کر رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ اس میں کمی آئے، لیکن تھوڑے سے سخت فیصلے ہمیں کرنے پڑے ماضی میں. اور یہ جو ای سی سی کی آپ بات کریں، ابھی ای سی سی کا اجلاس ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ نہ بڑھائیں کیونکہ ابھی تھوڑا ہم ہائپوتھیٹیکل ہو رہے ہیں. ابھی فیصلہ انہوں نے نہیں کیا، اگر فیصلہ وہ کر لیتے اس پہ پھر بات کر لیں گے. لیکن عمومی رائے کابینہ کی یہی ہے کہ ہم کوشش کریں کہ جس طرح ابھی اکنامک سچویشن جو ہے، میکرو اکنامک سچویشن بہتر ہو رہی ہے، تو اس کے اثرات ٹرکل ڈاؤن ہوں، آہستہ آہستہ پرائسز میں کمی آئے. اس پہ بہت فوکس ہے وزیر اعظم صاحب کا. اس پہ بہت میٹنگز بھی وہ کرتے ہیں، بہت کوشش بھی کرتے ہیں، بہت زیادہ اس پہ تنبیہ بھی کرتے ہیں اور بہت اس پہ مستقل ان کی رہنمائی میں سارا ہوتا ہے. تو کوشش تو یہ کی جا رہی ہے کہ جس طرح سے ابھی ڈالر سٹیبلائز ہو رہا ہے اور جس طریقے سے ہماری اکانومی کی صورتحال بڑے لیول پہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ وغیرہ ہمارے کم ہو رہے ہیں، ہمارے تجارتی خسارے جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں. تو جس کووڈ سے مسئلہ ہمارا پیدا ہوا، کووڈ کی وجہ سے جو ہمارا ایک بہتر طریقے سے ہماری اکانومی چل پڑی تھی، ساری دنیا میں آیا، جس کی وجہ سے ایک کرائسس آیا پوری دنیا میں. ہم پہ اتنا اثر نہیں پڑا، لیکن چلے ٹھیک ہے. علی محمد خان صاحب تھینک یو. میرے پاس شاید کاش مزید وقت ہوتا. ناظرین، وقت تو چاہتے ہیں ایک بریک کا، جس کے بعد عبداللہ صاحب جو کہ افغانستان کے سابق چیف ایگزیکٹو ہیں اور اس وقت جو پیس کونسل ہے جو کہ طالبان سے مذاکرات کر رہی ہے، پاکستان کا بڑا اہم دورہ وہ کر رہے ہیں. آج ان کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم عمران خان سے، چیف آف آرمی سٹاف سے بھی، اور کچھ جرنلسٹ پر مشتمل جس میں میں بھی شامل تھا. ہماری تقریباً کوئی 2 گھنٹے بڑی تفصیلی بڑی اہم ملاقات ہوئی عبداللہ صاحب سے. اس پر کچھ گفتگو کریں گے، کچھ ایکسکلوسیو ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بڑی بات کی کچھ کوششیں رنگ لے آئیں. افغانستان اور پاکستان کے عوام کا ایک بڑا مسئلہ جو تھا، ایک دیرینہ مسئلہ، وہ حل ہوا. وفاقی کابینہ نے افغانستان کے شہریوں کے لیے نئی ویزا پالیسی کی منظوری دے دی ہے، جس کے تحت افغانستان کی حکومت اور شہریوں کی ایک دیرینہ شکایت بھی دور ہو گئی ہے. بزنس، سرمایہ کاری اور تعلیم کی غرض سے آنے والے افغان جو ہیں وہ لانگ ٹرم ملٹیپل ویزا اب حاصل کر سکیں گے. ساتھ ہی ساتھ علاج کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے بھی ایک بڑی سہولت مہیا کی جا رہی ہے. ایسے افغان شہری جو ہیں وہ اب جو کہ ہیلتھ ویزے پر آنا چاہتے ہیں وہ اب بارڈر پر ہی اپنا ویزا حاصل کر سکیں گے، یعنی تورخم بارڈر پر. ساتھ ہی ساتھ افغانستان کے ساتھ بارڈر کراسنگ پر بڑی بات کی نشاندہی کے بعد پیدل مسافروں کے لیے ہفتے میں 4 دن جو تورخم بارڈر ہے وہ کھولنے کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے. یہ معاملہ بڑی بات میں گزشتہ جمعرات کو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم آپ کو تورخم بارڈر پر لے کے گئے تھے، ایک خصوصی پروگرام بھی ہم نے کیا تھا، اس میں یہ معاملہ ہم نے اٹھایا تھا. وہ کلپ آپ کو دکھا دیں پھر آگے چلتے ہیں. ایک جو فنڈامنٹل بات ہے وہ ہے ویزاز کی، کہ کتنی آسانی ہم افغانستان کے لوگوں کے لیے پیدا کر سکتے ہیں کہ ان کو ملٹیپل ویزاز ملے، یا اسپیشلی جو ہیلتھ ویزاز ہیں وہ تو کم از کم آن ارائیول بھی ان کو دیے جا سکتے ہیں، کیونکہ 3 4 5 دن اگر وہ وہاں پر انتظار کریں، اور وہ مریض کے لیے بھی اوبویسلی ایسے مریض ہوتے ہیں جو کرٹیکل ہوتے ہیں. اور ناظرین، اسی پروگرام میں وزیراعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے اسٹیبلشمنٹ شہزاد ارباب اور افغانستان کے لیے پاکستان کے نمائندہ خصوصی ایمبیسڈر محمد صادق سے اس معاملے پر بڑی تفصیلی بات بھی ہوئی، اور انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ حکومت جلد اس معاملے کا حل نکالے گی. ان کو ویزا ملتا ہے تو ان کو تو خوش ہونا چاہیے، لیکن وہ جس کرب سے یا اس سے گزرتے ہیں تو وہ ویزا لے کے بھی پھر کہتے ہیں کہ یار یہ دیکھیں آپ، یہ ایک ہے، اٹس اے جینوئن ایشو ہو بتائے. اچھا، اس پہ جو ہمارا یہ گروپ ہے اس میں بھی ویزا فیسیلیٹیشن کا بھی ایک کمپوننٹ ہے، اور اس پہ بہت اچھی ڈسکشن ہوئی ہے فرینکلی. اچھا،
جس میں فارن سیکرٹری بھی ہیں اور انٹیریئر کے بھی سیکرٹری ہیں اور جس طرح میں بتایا باقی MNS بھی ہیں, اور اچھی ڈسکشن ہوئی ہے. یہ بالکل ریئلائزیشن ہے کہ ویزا پہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے. اور جو آپ نے بات کی کہ ہم ویزا دیتے بھی ہیں اور اس کے باوجود بھی وہ ناراض ہوتے ہیں, اس کی ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ اب اہم بات یہ ہے کہ وفاقی کابینہ نے یہ اہم فیصلہ ٹھیک اسی دن کیا جب افغانستان کی قومی مصالحتی کمیٹی کے چیئرمین اور سابق چیف ایگزیکٹو عبداللہ پاکستان کے اہم دورے پر ہیں, اور اس دورے کو پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات میں ایک اہم موڑ قرار دیا جا رہا ہے. لیکن اس اہم فیصلے میں وزیراعظم کے معاون خصوصی ارباب شہزاد اور افغانستان کے لیے پاکستان کے نمائندہ خصوصی محمد صادق کا بھی بڑا ایک رول ہے, جنہوں نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارت کے معاملات میں بہتری کے بعد اب دوسرا بڑا قدم اٹھایا. اور امید کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی افغانستان کے پیس پروسیس میں مدد کے بعد نئی اور آسان ویزا پالیسی سے عام افغان شہری جو ہیں وہ بآسانی پاکستان آ سکیں گے. ساتھ ہی ساتھ تورخم بارڈر کی بات کریں گے کہ تورخم بارڈر جب ہم وہاں پہ گئے, ہم نے پروگرام کیا تو عام لوگوں کے لیے, مسافروں کے لیے تورخم بارڈر بند تھا, 24/7 وہ ٹریڈ کے لیے کھلا تھا. اور یہ معاملہ بھی ہم نے یہاں پر حکام کے ساتھ اٹھایا اور ابھی اعلان کر دیا گیا ہے کہ تورخم بارڈر کو بھی کھول دیا گیا ہے. لیکن ہم تفصیلی بات کریں گے عبداللہ صاحب کے دورہ پاکستان کی. طاہر خان صاحب سینئر صحافی ہیں, افغان امور پر بڑی گہری نظر ہے ان کی. طاہر خان صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بڑی مہربانی. بڑی اہم ہماری نشست رہی عبداللہ سے تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے طویل وہ نشست رہی. کیا آپ کو لگ رہا ہے آج انہوں نے جو سپیچز وغیرہ بھی کی, ایک جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا افغانستان اور پاکستان میں وہ کم ہوتا آپ کو نظر آ رہا ہے, اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پیس کی طرف بات دونوں ممالک اب چاہ رہے ہیں کہ بڑھے؟ بالکل, بہت شکریہ آپ کا. صبح جب یہ بول رہے تھے ڈاکٹر عبداللہ اسلام آباد میں, تو میں خود بھی وہاں میں موجود تھا. انہوں نے کہا کہ جو شکوک ہے دونوں ممالک میں, ان کو اب ختم ہونا چاہیے. ان کو اب مطلب کہ ایک مستقبل میں اکنامی کی طرف جانا چاہیے, جو کنیکٹیویٹی ہے وہ چیزیں. تو میرے خیال میں, میرا خیال ہے کہ ہاں کافی حد تک یہ عبداللہ کا آنا یہ خود ہی ایک بڑی ایک پیش رفت اس لیے ہے کہ جب چیف ایگزیکٹو تھے بار بار دعوت کے باوجود پاکستان نہیں آئے. پاکستان نہیں ہے. آپ چونکہ ان کی پوزیشن ایک جس طرح آپ نے کہا کہ امن کا جو عمل ہے وہ سارا ان کے انڈر ہوگا, ٹھیک, تو اب ان کی بھی مجبوری ہے, کیونکہ افغانستان میں لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان نے امریکیوں کے ساتھ مدد کی ہے, سہولت کاری کی ہے طالبان کے ساتھ, معاہدہ جس طرح وزیر خارجہ بار بار کہتے بھی ہیں. تو وہ کہتے ہیں افغان کہ اگر آپ نے امریکیوں کے ساتھ کیا ہے تو آپ ہمارے ساتھ بھی کریں. ہمارے ساتھ بھی کریں. حالانکہ اب جو بین الافغانی مذاکرات ہے یہ اس میں پاکستان کا رول نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ پاکستان نے خود بھی الگ تلگ ہوا ہے. افغان لیڈ ہونا چاہیے ہمیشہ سے پاکستان, مطلب ہے کہ افغان خود اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرے. سہولت کاری کا اگر ایک سٹیج آتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے, لیکن اب اگر توقعات افغانستان میں بہت زیادہ ہوں کہ پاکستان بین الافغانی مذاکرات میں بھی داخل, میرے خیال میں یہ سوچ وہاں درست نہیں ہے. اب افغانوں کو اپنا فیصلہ خود کرنا چاہیے. اچھا طاہر خان صاحب یہ بتائیے, عبداللہ جو تھے وہ احمد شاہ مسعود کے کافی قریب ان کے ڈپٹی سمجھے جاتے تھے, اور ایک وقت تھا کہ جب طالبان اور دوسری طرف شمالی اتحاد ہوتا تھا. ابھی تک پاکستان میں وہ کانسیپٹ وہی چل رہا ہے, شمالی اتحاد سے عبداللہ کو جوڑ دیا جاتا ہے. اب کیا چینج ہوا؟ کیا اب عبداللہ کا پاکستان آنا, اس کا جس طرح آپ نے خود کہا اٹس ویری سگنیفیکنٹ, لیکن ابھی اس وقت عبداللہ کہاں کھڑے ہیں؟ ابھی شمالی اتحاد کیا ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے, نہیں کرتا؟ نہیں, شمالی اتحاد تو سچ اس طرح نہیں ہے, لیکن ڈاکٹر عبداللہ جمعیت اسلامی جو پارٹی ہے, جو کہ بڑی اسٹرانگ پارٹی ہے, صلاح الدین ربانی اس کے تھوڑی سی ان میں ڈویژن ہوئی ہے, لیکن ایک تو یہ جمعیت میں ہے, جمعیت اسلامی افغانستان میں. دوسری ان کی شخصیت افغانستان میں دیکھو نا, پولیٹیکل سسٹم اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. حامد کرزئی صاحب کی کوئی پارٹی نہیں تھی, صدر اشرف غنی صاحب کی کوئی پارٹی نہیں ہے, اور جو پارٹیز ہے جس کی مثلا حکمتیار الیکشن کے لیے کڑا تھا 2% سے کم ووٹ لیے ہیں انہوں نے, تو پارٹیوں کی وہاں پر اتنی ابھی اسٹرانگ وہ نہیں ہے, لوگوں کی تھوڑی سی ان سے ناراضگی ہے پارٹیوں سے. تو شخصیات کا ایک رول ہے, اور ڈاکٹر عبداللہ نے 4 مرتبہ انتخابات میں حصہ لیا, لڑ چکے ہیں بالکل. اب یہ واحد اب نان پشتون لیڈر ہے جن کے ووٹوں کی جو ایک پرسنٹیج ہوتی ہے وہ بہت
جو کیونکہ وہاں پر ایک سسٹم ہے کہ 50% اور اس سے زیادہ جو ووٹ لیں گے وہ صدر بنیں گے، تو اس لحاظ سے ان کی پوزیشن سٹرونگ ہے، اور میرے خیال میں ان کی مستقبل پہ نظر بھی ہے کہ وہ ایک شاید ان کا ایک رول آئے گا۔ یہ بھی ان کا امتحان ہے، جو پیس کے جو ایک مصالحتی کونسل ہے، کمیٹی ہے، ان کی سربراہی ان کے لیے ایک چیلنج ہے۔ اگر اس میں یہ پیش رفت، کیونکہ افغانوں کا اب اس وقت جنگ کا خاتمہ ان کی ترجیح ہے، اگر ڈاکٹر عبداللہ کسی بھی اس میں کامیاب ہوتے ہیں تو شاید پولیٹیکل جو اس کا فیوچر ہے وہ مزید اس کو بوسٹ ملے گی۔ اچھا، اس پہ طاہر خان صاحب یہ بتائیے گا کہ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ ٹی ٹی پی بھی ری گروپ ہو رہی ہے اور زیادہ تر وہاں پہ افغانستان میں ہو رہی ہے، تو ہم تو اگر پیس کے لیے اتنا کام کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ان خدشات کا سامنے آنا کہ جی ٹی ٹی پی ری گروپ ہو رہی ہے، شاید پاکستان کے جو خیبر پختونخوا کے جب ایک وقت میں قبائلی علاقے جسے ہم کہتے تھے اس پر پھر اس کا امپیکٹ ہوگا، تو یہ کیوں افغان گورنمنٹ کی کیا اس پر توجہ نہیں ہے یا وہ کرنا نہیں چاہتے، کیا سچویشن ہے اس کی؟ دیکھو نا، یہ والا سوال آج ڈاکٹر عبداللہ سے ہوا بھی 2-3 مرتبہ بالکل اسلام آباد میں صبح، انہوں نے اس کا براہ راست جواب نہیں دیا۔ انہوں نے ایک مجموعی طور پہ کہا کہ وہاں القاعدہ ہے، وہاں داعش ہے، وہاں دیگر گروپس ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ افغان گورنمنٹ کی یہ پالیسی ہے کہ وہ کسی کو سپورٹ نہیں کرتے۔ لیکن آپ یہ کہیں پاکستانیوں کے پاس تو ایک جواز تو ہے نا کہ یہ لوگ وہاں سے آپریٹ کرتے ہیں، اور جو آپ کہہ رہے ہیں اب تمام یہ جو نئے سربراہ ہے انہوں نے تمام کو واپس اکٹھا کر دیا، اور آپ دیکھیں وائلنس زیادہ ہوئی ہے نا، کل بھی ایک جنوبی وزیرستان میں وائلنس بڑا ہے، وہاں پہ جنوبی وزیرستان میں واقعہ ہوا، پھر اس سے پہلے شمالی وزیرستان میں تھا کہ مسلسل واقعات ہو رہے ہیں، تو یہ ممکن ہے کہ اس کا اثر ہو، کیونکہ ایک سائیکولوجیکل بھی جب طالبان کے اندر اختلاف ہوتا ہے تو ان کے بھی ایک ان پہ منفی اثر ہوتا ہے، جب وہ ری گروپ کرتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، تو پھر ایک نفسیاتی اس کو بوسٹ بھی ملتی ہے، تو پاکستان کے لیے چیلنج بڑھ رہا ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ ایک طالبان سابق رہنما نے مجھے کافی عرصے پہلے کہا تھا کہ ہمارا افغانستان میں موجودگی وہ پاکستان میں موجودگی سے پاکستان کے لیے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اس کو آپ کا ایکسیس تو نہیں ہے نا، آپ کی رسائی تو نہیں ہے، تو لہٰذا ذمہ داری تو اس کی بنتی ہے۔ اگر افغان گورنمنٹ یہ کہے کہ یہ پہاڑوں میں ہے، وہاں یہ نہیں جا سکتے، یہ کمزور ہے، لوگ اس کو نہیں مانیں گے، لوگ یہی کہیں گے کہ بارڈر کے اس پار اگر وہ ہیں تو ذمہ داری ان کی بنتی ہے، افغان فورسز کی، کیونکہ 3.5 لاکھ افغان فورسز ہے۔ اگر پاکستانی فوج سے ان کا آبادی کے لحاظ سے پاکستان کی اس کی آبادی تقریباً 3.5 کروڑ ہے، ہماری آبادی اب 21-22 کروڑ کے قریب ہے، تو اگر آبادی کے لحاظ سے فوجیوں کا اب تو پھر افغانستان کی فورس ہم سے زیادہ ہیں، لیکن اگر وہ ذمہ داری تو ان کی بنتی ہے۔ اگر وہ ہم سے گلے شکوے کرتے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین یوز ہوتی ہے ان کے بقول، تو پاکستانیوں کے تو بھی جنون پھر وہ خدشات۔ یہ بتائیے طاہر خان صاحب جاتے جاتے کہ ابھی امریکن الیکشنز آ رہے ہیں، اور ایک نیریٹو یہ بھی ہے کہ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ جتنا جلدی وہ امریکی فورسز کو نکال سکے افغانستان کے، تاکہ ان کے لیے الیکشن میں اس کو استعمال کرنا جو ہے، لگ رہا نہیں ہے کہ اگلے 2 سے 3 مہینوں میں تو ایسا پاسبل ہو پائے گا کہ کوئی پیس، کوئی ایسے سولوشن ہو کہ سارے سٹیک ہولڈرز اس پہ ایگری کریں، تو اس بارے میں ذرا بتائیے گا کہ کتنا ٹائم مزید لگ سکتا ہے افغانستان میں یہ جو پیس پروسیس ہے اس پر؟ اور آج 18واں دن ہے جب سے بین الاقوامی مذاکرات شروع ہوئے ہیں، ابھی تک دونوں طالبان اور افغان حکومت کی جو وفد ہے 18 دنوں میں اصول طے نہیں کر سکے۔ یعنی ابھی انہوں نے ایجنڈے کے لیے بھی ڈسکشن شروع نہیں کی کہ ایجنڈے پہ کیا پوائنٹس ہوں گے، ابھی اصول طے کرنے ہیں کہ طالبان کو کیا کہا جائے گا، افغان گورنمنٹ کو کیا کہا جائے۔ اب جو ایک معاملہ آگے ہے بڑا مشکل، طالبان کہتے ہیں کہ یہ والے مذاکرات جو امریکہ طالبان کا ان کا معاہدہ 29 فروری کو ہوا ہے اسی بیس پہ ہو۔ افغان گورنمنٹ کہتی ہے کہ نہیں، جو لویا جرگہ ہوا تھا، جنہوں نے اجازت دی تھی کہ قیدیوں کو رہا کرو، مذاکرات شروع کرو، اور پھر امریکیوں کا اور افغان حکومت کا 29 فروری کو ایک الگ ایگریمنٹ ہوا تھا، وہ کہتے ہیں کہ اسی بیس پہ کرے۔ میں کہہ رہا ہوں معمولی اختلافات ہیں، لیکن خوشائن بات یہ ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں، اور بات اچھی طرف جا رہی ہے، مطلب ہے کہ جانی چاہیے اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ طاہر خان صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین، آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @بڑی بات۔ مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے، خدا حافظ۔